औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मेरा नाम सैयद अहमद समी है और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, मैं आज आपसे जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ वो लोगों के जहनों के अंदर जो एक चीज़ सवार हैगी। पिछले दिनों मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त थे, तो उनकी खातून खाना जो थी, जो उनकी बेगम थी, उनका इंतकाल हो गया था। तो मैं उस सिलसिले में 2 दिन पहले गुजरात गया और गुजरात जाके मैंने उनकी फातिहा में शिरकत की। तो वहाँ पे जब मैं बैठा हुआ था, यानी कि ज़ाहिर बात है वापस तो फ़ौरन नहीं आ सकते थे, 2-3 घंटे उसके बाद ज़रा उनके साथ बैठ के ज़रा उनका गम भी वो करना था। तो उधर बहुत से लोग जमा हो गए। जब उनको पता लगा कि मैं सैयद अहमद समी मैं हूँ, तो बहुत से लोग वहाँ पे जमा हो गए। उन्होंने मुझसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछे और मैं उनको जवाब देता रहा। तो उसमें एक शख्स जो कि महकमा तालीम का एक बहुत ही आला ओहदे पर फाइज था, और ये जो मेरे दोस्त जिनकी वाइफ इंतकाल कर गई, ये भी महकमा तालीम के अंदर एक अच्छे ओहदे पे फाइज है। तो वो जो शख्स था जो अच्छे ओहदे पे फाइज था, तो उसने मुझे कहा कि जनाब, पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में आप इतना बोलते हैं और नारा रोज़ लगाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज की तारीख़ यही है कि हमने सन 71 में तकरीबन 71,000 ही हमारे फ़ौजियों ने हथियार डाले थे, इसके अलावा हमारी क्या तारीख़ है। तो मैं उस शख्स को बड़े गौर से देखता रहा कि इतने अच्छे और इतने आला ओहदे के ऊपर फाइज होने के बावजूद इस शख्स ने जो बात की है वो किस किस्म की है। तो मैंने उस वक़्त मुनासिब नहीं समझा कि मैं उनको जवाब देता, लेकिन मैंने उनको बताया, मैंने कहा हमारी तारीख़ भरी पड़ी है, और आप जो ये बात कह रहे हैं कि हमने सिर्फ हथियार डाले, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने सोचा, जब मैंने उसके ऊपर ज़्यादा वहाँ पे बैठ के जब लोगों के भी मतलब व्यूज़ लेना शुरू किए, तो पता लगा कि वहाँ पे ये जो अशराफिया जो 35 साल से पंजाब पे हुकूमत करती रही है, इन लोगों ने अपने लोगों के तवज्जुह से, यानी कि देखें, जो टीचर भर्ती होता था वो भी इन्हीं का होता था, जो पुलिस में होता था वो भी इन्हीं का। यानी कि व्यूअर्स, मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि पंजाब के अंदर एक चपरासी से लेके एक डायरेक्टर तक जो होता था, वो नून लीग के दौर के अंदर नून लीग का बंदा होता था, बाहर का कोई भी बंदा उसमें भर्ती नहीं हो सका। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ये जहर जो था इस कौम के अंदर फैलाना शुरू कर दिया। जिस तरीके से आपको याद होगा कि जब ईरान का इनकलाब अभी नहीं आया था, और जो ईरान के जो रूहानी पेशवा थे इमाम खुमैनी, आयतुल्लाह खुमैनी उनका नाम था, तो आयतुल्लाह खुमैनी को जब शाह ईरान ने मुल्क बदर किया, तो जो शाह के कारिंदे थे उन्होंने उनसे पूछा कि हाँ भाई, किधर है वो तुम्हारी कौम जो तुम कहते हो मैं इनकलाब लाऊंगा। तो उन्होंने आयतुल्लाह खुमैनी ने उस वक़्त जवाब दिया था कि मेरी कौम अभी हगोरों में सो रही है। हगोरे फ़ारसी का लफ्ज़ है, उसका मतलब झूला होता है। तो मकसद ये है कि ठीक 20 साल के बाद इनकलाब आता है, यानी कि वो जो हगोरों में कौम सो रही थी वो 20 साल की हो गई थी, और उसके बाद इनकलाब आता है, और वो फिर आप किताबों में पढ़ सकते हैं और ईरान की तारीख़ देख सकते हैं कि वो किस किस्म का इनकलाब आया था और किस तरह इनकलाब आया। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि इस बात को मैं यहाँ पे इसलिए मैंने शेयर करना मुनासिब समझा कि तकरीबन 35 साल इन लोगों ने हुकूमत की, और आवाम के जहनों के अंदर एक आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजनिंग करके जहर घोलना शुरू कर दिया कि फ़ौज जो है वो इस मुल्क पे बोझ है, और फ़ौज खा गई, फ़ौज ये कर गई, फ़ौज वो कर गई, और कुछ करते हैं नहीं। 71,000 ने हथियार डाल दिए थे। उसके अलावा ये तारीख़ लोगों को बताना मुनासिब नहीं समझते, इसलिए कि इन्होंने अपना एक नेगेटिव फैलाना होता है कि जनाब ये देखो, हम तो इस मुल्क के इतने खैरख्वाह हैं, ये फ़ौज जो है वो मुल्क को तबाह कर रही है। तो मैं यहाँ पे मैंने फिर मुनासिब समझा कि मैं इस बारे में पूरी एक वीडियो रिलीज़ करूँ। तो व्यूअर, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 72 से 73 साल के करीब हो गए, और 73 साल से ही जो पाकिस्तान की फ़ौज है, मुसल्लह अफवाज जो है, ये हालत जंग में है। कैसे हालत जंग में है कि सन 1947 के अंदर सबसे पहले माइग्रेशन जो हो रही थी, यानी कि जो वहाँ से महाजरीन थे उनको फ़ौज में ने लाने के अंदर हाथ बटाया। उसके बाद सन 1948 के अंदर फ़ौज के ऊपर एक जंग मुसल्लत कर दी गई, जिसको हम कश्मीर की जंग कहते हैं, और फिर एक बहुत बड़ा इलाका इसी फ़ौज ने, जिसके पास हथियार भी उस वक़्त नहीं थे, 303 की बंदूकें थी और 12 बोर की बंदूकें थी, और उससे इन्होंने एक बहुत बड़ा इलाका जिसे कहते हैं कि आज़ाद करा लिया। इससे पहले हमारे पास पूरी फ़ौज भी अभी पाकिस्तान में नहीं आई हुई थी, क्योंकि ये हुकूमत बरतानिया के उसमें थी, बरतानिया ने हमें आज़ाद किया है। तो हमारी फ़ौज जो थी वो बर्मा, रंगून और इन इलाकों के अंदर थी। जो हमारे हिस्से में फ़ौज आई थी वो दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में थी, वो अभी पाकिस्तान पहुँची भी नहीं थी।
اسی طریقے سے ویورز میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد جب یہ ملک جو ہوتا ہے تھوڑا سا اسٹیبل ہونے کی کوشش کرتا ہے ہوتا ہے تو مختلف طریقے سے کبھی بلوچستان کے اندر بغاوت سر اٹھاتی تھی، کبھی فاٹا کے علاقے میں بغاوت سر اٹھاتی تھی، تو یہ فوج ہر جگہ پہ انوالو رہی۔ بلوچستان میں پھر انہوں نے اس علاقے کو آزاد کرایا۔ ادھر بلوچستان کے اندر یہ سن 65 سے پہلے آپ کو شاید نہیں معلوم تو تاریخ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ادھر افغانستان کے جھنڈے لہرا دیے گئے تھے۔ بہرحال سن 65 کی پھر جنگ ہوتی ہے۔ سن 65 کی جنگ کے اندر ایک بہت ہی قلیل فوج نے ایک بہت ہی بڑے مست شراب کے نشے میں مست ہاتھی کو مارا، اور ایسا مارا کہ وہ اپنے زخم سے لاتا رہا۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے سن 71۔ سن 71 کے اندر جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج وہاں پہ ٹوٹل 45,000 تھی، اور 45,000 فوج کا مقابلہ جو تھا وہ 5 لاکھ بھارتی فوج اور پلس 2 لاکھ جو تھے مکتی بانی، یعنی 7 لاکھ لوگوں سے 45,000 لڑ رہے تھے۔ اور وہ 45,000 بھی وہ تھے کہ جن کے لیے کمک کا کوئی راستہ نہیں تھا، بیگ سپلائی ان کے پاس نہیں تھی، وہی ہتھیار تھے، اور جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کے باوجود ثابت قدمی سے لڑا اور آخری گولی تک لڑا۔ اس کے بعد جو افسر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے بندوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، تو اس لیے نیازی صاحب کے بارے میں نہیں بات کرتا، لیکن انہوں نے ہتھیار ڈلوائے، کیونکہ ان کا جو افسر ہوتا ہے اس کا پہلا یہ کام ہوتا ہے کہ اپنے بندے کو سیف کرے۔ سن 71 کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پھر تھوڑا سا ہمارا ملک ذرا سا اسٹیبل ہوا، تو سن 1982 سے ہم افغان وار کے اندر ہمیں انوالو کر دیا گیا، یعنی کہ رشیا سے ہماری لڑائی ہو گئی، اور وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ تقریباً 12 سال ہم نے اس کے اندر گزار دیے۔ 12 سال کے بعد جب وہاں سے ہم فارغ ہوتے ہیں تو پھر جناب ہمارے مختلف علاقوں میں بغاوتیں سر اٹھاتی ہیں، کبھی سوات کے علاقے میں، کبھی کسی علاقے میں، ادھر پھر فوج آپریشن کرتی ہے اور وہاں پہ بھی کامیابیاں حاصل کرتی ہیں۔ اس کے بعد امریکہ افغانستان کے اندر آ جاتا ہے۔ اچھا ویورز، یہاں پہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب رشیا نے افغانستان کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا تو پاکستان کا جو شہر ہے پشاور یہ بارود کا ڈھیر بن چکا تھا۔ ادھر روزانہ سینکڑوں بم دھماکے ہوتے تھے، اور اس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ رشیا جو تھا یہ ہم پہ باقاعدہ ایئر اٹیک کرتا رہا ہے، اور اس کے کافی طیارے ہم نے گرائے بھی ہماری ایئر فورس نے، اور تقریباً 100 سے 150 طیارہ ابھی بھی پاکستان کے اندر موجود ہے جو ہم اتار لیا کرتے تھے۔ ہماری ایئر فورس ان کے جہاز کو اتار لیتی تھی، یعنی کہ اوپر آ کے، یعنی کہ ایک دشمن کے جہاز کو نیچے اوپر لا کے اتار لیا کرتے تھے۔ تو یہ 100-150 کے قریب جہاز ابھی بھی بڑبیر ایئر بیس کے اوپر کھڑا ہے، اگر کسی کو شک ہو تو ادھر جا کے دیکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ویورز اس کے بعد ہم امریکہ جب افغانستان کے اوپر قابض ہوا ہم اس میں انوالو ہو گئے۔ جب امریکہ وہاں سے نکلتا ہے تو پھر اس کے بعد ہمارے ملک کے اندر ایک دہشت گردی کا راج ہو جاتا ہے، اور بڑی مشکلوں سے جو اب تک، یعنی کہ اس ٹائم جب میں آپ کے پاس موجود ہوں اس وقت تک وہ جسے کہتے ہیں کہ ضرب فساد ہم لڑ رہے ہیں، اور اندیکھے دشمن کے اوپر اس پاک فوج نے قابو پایا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نیوی کی بات کرتے ہیں کہ نیوی نے کچھ نہیں کیا، تو نیوی نے سن 65 کے اندر دوارکا تباہ کیا، اور نیوی کا کام اس طرح لڑنا نہیں ہے کہ کسی ملک پہ حملہ کر دینا۔ نیوی کا کام ہے کہ اپنے ملک کے جو آبی راستے ہیں، سمندری راستے ہیں، ان کو کھلا رکھنا، ان کو پروٹیکٹ کرنا، جو جہاز پاکستان میں آتے ہیں ان کی حفاظت کرنا، اور جو پاکستان سے باہر جاتے ہیں ان کی حفاظت کرنا، اور اللہ کے حکم اور فضل سے آج تک یہ چیز قائم اور دائم ہے، اور کوئی ایسا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا کہ جس کے اندر کوئی پاکستان کے جہاز کو کسی دوسرے ملک نے ہٹ کر دیا ہو، یا اس کے اوپر کوئی جسے کہتے ہیں کہ کسی قسم کی دہشت گردی ہوئی۔ اس کے بعد آتے ہیں ایئر فورس کی جانب۔ ایئر فورس کے پاس، یعنی کہ ویورز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انڈیا کے پاس ہر دور میں جدید طیارے رہے، یعنی کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت انڈیا کے پاس سی ایئر اور ہنٹر نامی طیارے تھے، لیکن ہمارے پاس سپریئر طیارے تھے۔ اس کے باوجود ہم اس 5 گنا بڑی ایئر فورس کے اوپر ہم حاوی رہے، اور آج تک ہم ہیں، یعنی کہ اس کے پاس میگ سیریز کے لاتعداد طیارے ہیں، اور جن کو ہم چائنیز ساختہ JF-17 تھنڈر سے ہم نے پچھلے دنوں 2 طیارے ان کے مزید گرا کر دکھائے، اور سن 65 اور 71 اس چیز سے بھرا ہوا ہے کہ ہم نے ان کے اچھے طیارے اپنے نارمل طیاروں سے گرائے۔ اسی طریقے ویورز میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بیچ میں کارگل کی جنگ کا بھی وہ ہوتا ہے، کیونکہ کارگل کی جنگ مشرف صاحب ایک جرنیل تھے، اور وہ پاکستان کے اوپر اس وقت صدر نہیں تھے، اس وقت آرمی چیف تھے۔ وہ 11 کلومیٹر کارگل اور دراز کے اندر گھس جاتے ہیں اور اس علاقے پہ قبضہ کر لیتے ہیں جو سن 71 میں ہمارے ملک نے جسے کہتے ہیں کہ گروی کر کے انڈیا کو دیا تھا، اس پہ وہ شخص قبضہ کر لیتا ہے۔
لیکن وہ 11 کلومیٹر انڈیا کے اندر چلا گیا، لیکن ادھر جو ایک بھگوڑا تھا جو آج کل لندن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جو تھا بھاگ کے امریکہ گیا اور بل کلنٹن کے پیروں میں بیٹھ گیا اور اس نے اپنی فوج واپس بلائی اور ہمیں بہت زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ کھیلتے ہی ان کے ہاتھوں میں تھے، کیونکہ اگر فوج گارگل اور دراز پہ قبضہ کر لیتی تو فوج کی بلے بلے ہو جاتی اور عوام جو تھی وہ اس کے حق میں نعرے لگانا شروع کر دیتی، لیکن اس فتح کو اس شکست میں اس شخص نے تبدیل کیا جو 8 ہفتے کے لیے گیا تھا لندن اور آج 8 ماہ ہو گئے تو ابھی تک واپس نہیں آیا اور وہاں پہ اپنے ڈبو اور چبو کے ساتھ گھوم رہا ہے اور کافیاں پی رہا ہے اور ہر کچھ کر رہا ہے۔ تو ویورز، یہ وہ باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا اور یہ وہ حقائق ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ پاک فوج کے پاس ابھی بھی اتنے جدید ہتھیار نہیں ہیں جتنے دنیا کے پاس ہیں، اس کے باوجود پاک فوج ہر محاذ کے اوپر تھے۔ سیلاب میں پاک فوج، زلزلے میں پاک فوج، کسی بھی خدائی کی طرف سے جو آفت آتی ہے اس کے اندر پاک فوج، ایون کہ پاک فوج جو ہے وہ اپنے شہیدوں کے جنازے اٹھا کے آج تک نہیں تھکی، اس لیے کہ ہماری پاک فوج کا ایک وہ ہے کہ ہماری گولی جو ہے وہ چھاتی پر لگنی چاہیے، ہماری چھاتی پر، ہماری کمر پہ گولی نہ لگے۔ تو ویورز، میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ ویسے تو کہتے ہیں قرآن شریف میں بھی آیا ہے، حدیث بھی ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ شہید زندہ ہوتا ہے تو ہم اس لیے شہادت کے رتبے کے اوپر فائز ہونا جو ہے وہ بڑا فخر سمجھتے ہیں، لیکن ان ماں باپ، ان بہن بھائیوں، ان بیوی بچوں سے بندہ پوچھے، وہ اسی شہید کو منو مٹی کے نیچے دفنا کر آتے ہیں۔ یعنی کہ کاغذوں کے اندر تو شہید زندہ ہے، حدیث میں زندہ ہے، قرآن میں زندہ ہے، لیکن آپ ایک چیز کو دیکھیں کہ جب ایک فوجی شہید ہوتا ہے تو اس کی پینشن جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس کی بیوی کو ملتی ہے، تو کیا پوری ملنی چاہیے؟ نہیں ملتی۔ یہاں پہ ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ تو فوت ہو گیا، یہ جو ہمارے حکمران کہتے ہیں نہیں جی وہ تو مر گیا، تو اس کی تو یہی کرائٹیریا بنتا ہے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہے، جب زندہ ہے تو اس کی پوری جو چیزیں ہیں وہ اس کے جسے کہتے ہیں کہ گھر والوں کو ملنی چاہیے۔ لیکن دیکھیں ویورز، اس بچے سے بندہ پوچھے جس کا باپ شہید ہوتا ہے، وہ اس کو دوبارہ نہیں دیکھ سکتا، خواب میں تو شاید دیکھ لے، حقیقت میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس بیوی سے بندہ پوچھے، وہ اپنے شوہر کو شاید خواب میں تو دیکھ لے، حقیقت میں نہیں دیکھ سکتی۔ ان ماں باپ سے پوچھے، ان کو خواب میں تو وہ شاید اپنا شہید بیٹا نظر آ جائے، حقیقت میں نظر نہیں آتا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے عوام کے ذہنوں میں نہیں ہیں، صرف وہ سن 71 کے 71,000 قیدی۔ تو ویورز، میں آپ کو پھر آج بتا دوں کہ کوئی 71,000 قیدی نہیں تھے۔ 71,000 جو قیدی تھے اس کے اندر پی آئی اے کے محکمے کے، ایف آئی اے کے محکمے کے، پولیس کے محکمے کے اور یہ جو دوسرے تیسرے جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں یہ لوگ تھے۔ فوجی تو وہاں پہ 45,000 تھے، اس میں سے 11,000 کے قریب جو ہیں وہ آج تک لاپتہ ہیں، یا شہید ہوئے یا لاپتہ ہیں یا کہاں گئے نہیں پتہ۔ تو جو فوجی وہاں پر تھے وہ 36,000 کے قریب جنگی قیدی بنے تھے۔ آخر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائیں، اور میں نے آپ سے ایک اپیل کرنی ہے، وہ اپیل یہ ہے کہ جناب آپ یہ جو میری ویڈیو، آج کی جو میری ویڈیو، یہ اپنے پنجابی دوستوں کو واٹس ایپ کریں، شیئر کریں، کسی نہ کسی طریقے سے یہ پنجاب کے لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو تھوڑی سی حقیقت ملے۔ اور اگر اس بارے میں مجھ سے مزید معلومات حاصل کرنی ہو تو آپ میرے لنک کے تھرو مجھ سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں، مجھے یہ تاریخ میں اسٹڈی کرتا رہتا ہوں۔ آخر میں وہی بات کروں گا کہ افغانیوں کو اب اس ملک سے چلا جانا چاہیے اور حکومت کو چاہیے کہ افغانیوں کو اب یہاں سے فارغ کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ آخر میں آپ سے، تمام ویورز سے، تمام لوگوں سے اللہ حافظ، اور وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔